अस्सलाम वालेकुम खातून हज़रात। आज पाकिस्तान के बारे में हमने बात करनी है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट बात होगी, आपने सुननी है और उसको उसको गौर से सुनना है। और उसकी वजह ये है कि आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो पहले भी आप हमारे प्रोग्राम में देख चुके हैं उनको। लेकिन वो जो ऐसी शख्सियत हैं जो जिन्होंने पूरे पाकिस्तान की हिस्ट्री को खुद अपने सामने देखा है, बनते देखा है और वो कहते होते हैं कि बिखरते भी देख रहा हूँ। तो आज हम ज़रा बात करेंगे कि पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी किधर जा रही है, पाकिस्तान की इंटरनल डोमेस्टिक जो पॉलिसीज़ हैं वो किधर लेके जा रही हैं हमें, क्या हो रहा है इंटरनेशनली, हमारी जो इस वक़्त सिचुएशन है वो कैसी चल रही है। अभी आपने देखा पाकिस्तान अफ़गानिस्तान का मसला चल रहा था, फिर सऊदी अरब का मसला चल रहा था, फिर अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात कैसे चल रहे हैं, फिर अभी इंटरनली आपने देखा कि मरीदके में क्या हुआ, लब्बैक वालों के साथ क्या हुआ, फिर गज़ा का जो मामला है सीज़ फायर के हवाले से, उसमें शहबाज शरीफ ने जो ट्रंप के साथ जो सलूक किया, वो भी ज़रा देखने वाली बात है। ये सारी चीज़ें देखेंगे और देखेंगे कि पाकिस्तान जा किधर रहा है, वेयर आर वी हेडेड। तो इसका ज़रा तजिया करते हैं, हमें जॉइन कर रहे हैं हमारे बहुत ही मोहतरम साबिक सेक्रेटरी खारजा जनाब शमशाद अहमद खान साहब, उनसे बात करेंगे। शमशाद साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया शमशाद साहब। मैं आज काफ़ी अरसे के बाद मैंने ज़हमत दी आपको, काफ़ी बीच में गैप आ गया था, लेकिन बहरहाल देर आयत दुरुस्त आयत। और ये मुझे बताएं कि आप पाकिस्तान में बैठे हुए इस वक्त कैसे देख रहे हैं पाकिस्तान को, किस तरफ जा रहे हैं हम लोग, आपके सामने है सब कुछ। अब मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता। डोमेस्टिक पॉलिसी आप देख रहे हैं, आप इकोनॉमिक्स को देख रहे हैं, आप फॉरेन पॉलिसी को देख रहे हैं, इंटरनेशनल इश्यूज़ को आपका आपका आपके तो पाम के ऊपर हर चीज़ मौजूद है। वेयर आर वी हेडेड? आपकी क्या इसमें आपकी रीडिंग क्या है जी इस वक्त? देखिए इसरार, मैंने आपने जिस तरह कहा, मैंने पाकिस्तान की तारीख शुरू से, जब से पाकिस्तान वजूद में आया है, मैं जी। उसको देखता रहा हूँ। बल्कि अभी पिछले महीने जुलाई में या अगस्त में मेरी आखिरी किताब आई है जिसका टाइटल है विटनेस टू हिस्ट्री। वो और मैं ये बता दूं कि रिटायरमेंट के बाद, क्योंकि जब जितना समय मुलाजमत में था 40 साल पब्लिक जी। सर्विस में, तो हम लोग ना कोई चीज़ लिख सकते थे, ना कोई आर्टिकल लिख सकते थे, ना कोई बुक लिख सकते थे, ना बात कर सकते थे। डिसिप्लिन होता है और हमने ऑफिस। स्ट्रिक्टली फॉलो किया। वी आर डिसिप्लिनेरियन पीपल। और जब जो कानून होता है मैंने हमेशा उसको एडहेयर किया है। तो रिटायरमेंट के बाद मैंने पाँच पाँच, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद वो जो सिलसिला था स्टेनोग्राफर वगैरह वो ख़त्म हो गया, जी। तो मैंने टाइप करना शुरू किया था। लैपटॉप मेरे बच्चों ने ले लिया था न्यूयॉर्क में, और उस वक्त मैं अभी रिटायरमेंट पाकिस्तान का एम्बेसडर था यूनाइटेड नेशन में। जब मैं रिटायर हुआ तो वहाँ से फिर मेरे बच्चों ने किया, तो मैंने फैसला किया कि हर चीज़ मैं अब खुद करूँगा। तो ठीक है। वो स्टेनो की फैसिलिटी ख़त्म हो गई। तो मैंने 20-22 साल हो गए और इनमें मैंने लैपटॉप पे लिखना शुरू किया। और पहले 2-3 साल के बाद मैंने डॉन में कॉलम लिखने शुरू किए, और फिर आहिस्ता आहिस्ता कॉलम्स हुए। फिर वो मुशर्रफ का ज़माना आ गया। जी। उस वक्त मैंने एक किताब शुरू की अपने कॉलम्स पे। एक किताब थी, वो कलेक्शन वो छापी, ड्रीम्स अनफुलफिल्ड उसका टाइटल था, 2008 में आई। ठीक। फिर उसके बाद मैंने 5 साल बाद दूसरी किताब लिखी जिसका टाइटल था पाकिस्तान एंड वर्ल्ड अफेयर्स। हम्म, और फिर तीसरी किताब अनदर 5 years लेटर आई, पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी डायलेमा। माशाल्लाह। तो वो दोनों किताबें जो थी वो इतनी पॉपुलर हुई कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उन दोनों किताबों को पाकिस्तान का जो सीएसएस का होता है ना, सिलेबस, हाँ। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन जितना होता है, जी, हाँ उसके जी। टेस्ट हो गई हैं वो किताबें। तो गुड। वो बच्चे पढ़ते हैं और सीएसएस का इम्तिहान देते हैं। इंटरव्यू भी उनका वहीं से होता है और पेपर भी वहीं से बनते हैं। तो मुझे ये खुशी है कि मैंने जो सोच के यही किया था कि मैं बच्चों को हिस्ट्री पाकिस्तान की बताऊंगा, और वो हिस्ट्री अब बच्चों जान के फिर इम्तिहान देते हैं। बस ये है किताब। गुड। तो वो 3 किताबें हो गई। और फिर जो आखिरी किताब मेरी अभी मुकम्मल हुई है, उसका बुक लॉन्च अगस्त में हुआ, अभी 2 दिन पहले, और पाकिस्तान लाहौर में और था। तो वो विटनेस टू हिस्ट्री है। वो बुनियादी तौर पर किताब है मेरी। बिल्कुल पार्टीशन के बाद से हर लम्हा मैंने डायरियों में मैं लिखा करता था अपने वाकयात जो होते थे। और हाँ। वो कोई अफसाना या ख्याली किताब नहीं है, वो हक़ाइक़ की बिना पर वाकयात। है वो। तो वो किताब अभी लॉन्च हो चुकी है। और मैंने अब अपनी ज़िंदगी का जो कहते हैं ना, जो कुछ भी मैंने करना था वो मुकम्मल कर दिया। मैंने कहा अल्लाह को कि अब मैं डिपार्चर लाउंज में बैठा हूँ
جس نے بھی بلانا ہوگا بلا لیں. اب اللہ صرف خیر. آپ جو آج کل کے حالات سے پوچھا ہے جی تو حالات اتنے اچھے نہیں ہیں, اور اس کی وجہ کوئی ایسی نرالی نہیں ہے کہ میں کوئی ریویلیشن کر دوں گا, میں بالکل نہیں, کیونکہ میں ہر چیز دیکھتا رہا ہوں. اور یہ جو خاص طور پہ جو خاندان ہیں دونوں اس وقت حکمرانیت کر رہے ہیں, یہ اس 90 کی دہائی میں جس وقت میں اپنی آپ سروس کا کے فورن سروس میں آپ کا آخری دور تھا. بے نظیر بھٹو اور نواز شریف, یہ دو فیملیاں, تو اس وقت سے میں ان سے بڑا فیملیئر ہوں. اور نواز شریف سے مجھے یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے اچھے کام کروائے, اور اس کو ہمیشہ میں نے جو مشورہ دیا اس نے تسلیم کیا. کبھی کوئی ایٹمی دھماکوں کا بھی آپ کا ایک بڑا رول تھا اس میں. اور پھر انڈیا کا ڈائلاگ شروع کروایا مجھ سے, اس نے کہا تھا کہ انڈیا کے ساتھ تعلقات نارملائز کریں. اور پھر میں نے جون 2097 میں نے ایک پورا فل فلیج ایگریمنٹ انڈیا کے ساتھ نیگوشیٹ کر کے سائن کر دیا تھا. اس کو کمپوزٹ ڈائلاگ کہتے تھے, پیس جو پروسیس تھا. اور اسی کی بنیاد پر پھر لاہور سمٹ ہوا تھا فیبروری 1999 میں, تو واجپئی آئے تھے. اور وہ جب ہم عروج پہ پاکستان اور انڈیا کے ریلیشن تھے, کبھی پاکستان کی تاریخ میں اتنی اچھی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی تھی. یعنی چاہے آپ لیاقت نہرو کا پیریڈ دیکھ لیجئے, ایسا کوئی پیس ایگریمنٹ پاکستان اور انڈیا کا نہیں ہوا, یا ایوب اور نہرو کا دیکھ لیجئے, یا بھٹو اور سورن سنگھ کا دیکھ لیں. کوئی بھی بندہ, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے کیا, مگر اتفاق کی بات یہ ہے, لیکن آپ کا ایک رول تو تھا نا. نہیں, وہ تھا کہ دونوں طرف سے جو پولیٹیکل لیڈرشپ تھی وہ اس وقت امن چاہتی تھی. اس طرف نواز شریف تھا, اس طرف پہلے گجرال تھا اور پھر واجپئی. تو یہ کمبینیشن ایسا بن گیا تھا. اور میں تھا بنیادی طور پر, ہم لوگ ہوتے ہیں شرپاز, جو بیوروکریٹس ہوتے ہیں وہ خود فیصلے نہیں کرتے ہیں, وہ اپنی جو لیڈرشپ ہوتی ہے اس کی مرضی کے مطابق وہ ان کو پہاڑی پر لے کے جاتے ہیں, سمٹ پہ. ہم ان کا سامان لے کر ان کو سمٹ پہ پہنچاتے ہیں, جس طرح شرپا جاتے ہیں. بالکل آپ ہے نا, نیپال میں شرپا جاتے ہیں نا پہاڑوں پر, ہائیکنگ وغیرہ کے لیے. ہم نے یہ لاہور سمٹ پہ میں نے اور انڈیا میں میرے کاؤنٹر پارٹس نے, ہم نے دونوں لیڈرز کو ہم پہاڑی پر لے گئے تھے. اتنی بڑی سمٹ ہوئی کہ بہت اچھا ہوا. لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ یہ فیبروری میں ہم نے یہ ایگریمنٹ سائن کیا, اور پھر مارچ میں ہم لوگ سری لنکا گئے. وہاں جسونت سنگھ اور سرتاج عزیز کے ساتھ میں بھی تھا. ہماری میٹنگ ہوئی فالو اپ کرنے کے لیے. جب واپس آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کارگل ہو گیا. تو اس طرح. لیکن شمشاد صاحب, اس میں صورتحال یہ ہے کہ یہ تو چلیں ٹھیک ہے, آپ کا ایک رول بھی تھا, سارا کچھ ہوا, لیکن سب کچھ دیکھنے کے بعد, سب کچھ کرنے کے بعد, آج جب آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی کیا سچویشن ہے, اس کو پھر آپ کس طرح جسٹیفائی کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیے, آج جو سچویشن ہے, بدقسمتی سے ہمارے ملک میں, دیکھیے فارن پالیسی جو ہوتی ہے وہ it's nothing but external reflection of what you are from within. جو کچھ آپ اندر سے ہیں وہ اس کا جو بیرونی عکس ہوتا ہے وہ آپ کی فارن پالیسی ہوتا ہے. جب میں ریٹائر ہو کے 2003 میں واپس آیا پاکستان, تو میں نے دیکھا کہ ہمارا مسئلہ فارن پالیسی کا کوئی نہیں ہے. میں نے اپنی سانسوں میں اتنا گندی ریت سونگنی شروع کی کہ دیکھا کہ مسئلے تو سارے ہمارے پاکستان کے اندر میں ہیں. I realized immediately on my return to Pakistan. کیونکہ باہر جو بیٹھے ہوتا ہے نا, اتنا اندازہ نہیں ہوتا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ ہمارے ہاں حکمرانیت کے سٹینڈرڈز بالکل نہیں رہے ہیں. اور اس وقت تو تھے کچھ عرصہ, مگر 90 کی دہائی سے یہ بالکل ڈھلوان تھی. ایسی دونوں فیملیاں جو تھیں, ایک بھٹو کی فیملی اور ایک نواز شریف کی فیملی, تو 90 کی دہائی میں بالآخر نواز شریف نے مشرف کو ڈسمس کرنے کی کوشش کی, تو اس نے کاؤنٹر کو کر دیا, تو پھر ملٹری ٹیک اوور ہو گیا. اور جس مختلف قسم کا ملٹری ٹیک اوور تھا, ضیاء کے وقت بھی اسی قسم کا ملٹری ٹیک اوور تھا, کیونکہ اس وقت بھٹو جو تھا وہ اس نے ملک توڑا تھا, اور ایک ڈکٹیٹر کے ساتھ مل کر عوام کی جو ورڈکٹ تھی الیکشنز کے ذریعے, اس کو ریجیکٹ کر کے اس نے ملک توڑا تھا. تو
اس طرح اس وقت بھی حالات اتنے ہی برے تھے، لیکن کم از کم یہ ہے ضرور ہے، میں ہمیشہ، مجھ سے کئی لوگ اختلاف کرتے ہیں لیکن میں کہا کرتا ہوں کہ ضیاء الحق جو ڈکٹیٹر تھا، پہلے تو میں ایوب خان کو بھی، میں اس کو سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کا وہ ایک گولڈن پیریڈ تھا، یہی ایوب کا، قطع نظر اس کے کہ وہ ملٹری ڈکٹیٹر تھا، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت ہماری گورننس جو تھی وہ بالکل انگریزوں والے سٹینڈرڈ کی تھی، یعنی سڑکیں صاف ستھری ہوتی تھیں، لا واز لا، قانون ہوتا تھا۔ مجھے یاد ہے میں سائیکل پہ گھر سے کالج جایا کرتا تھا، رات کو لا تھا کہ ہمیں سائیکل پہ بھی رات کو ڈائنامو لگا کے جانا تھا۔ تو ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ میں شیزان سے نکلا تو میرا ڈائنامو خراب ہو گیا تھا، تو میں بجائے اندھیرے میں سائیکل بغیر لائٹ کے میں چاہتا، میں نے تانگا کرائے پر لے کے میں وہاں سے گارڈن ٹاؤن تانگے پر گیا، بغیر لائٹ کے میں سائیکل نہیں چلا سکتا۔ قانون اتنا امپورٹنٹ تھا اس وقت، اور ہمیں ویسے بھی لائبریریوں میں جا کے پڑھنا بہت اچھا تھا، بہت ماحول اچھا تھا، جس طرح انگریزوں کا زمانہ تھا قانون تھا، تو ایوب کا زمانہ اس طرح سے۔ اصل خرابی پھر یا کے زمانے میں بھٹو نے پیدا کی، اور پھر جو تھا ضیاء الحق، اس کا بھی حال وہی ڈکٹیٹروں والا تھا، لیکن اس وقت حالات اس طرح ہماری قسمت کے بدلے خراب چیلنجنگ ہوئے کہ سوویت یونین نے افغانستان پہ حملہ کر دیا، اور وہ سوویت پریزنس ان افغانستان واز ناٹ مینٹ ٹو کیپچر افغانستان، وہ تو زاروں کے زمانے سے ان کی پلانز اور امبیشن تھی کہ وارم واٹرز میں جانا ہے انڈین اوشن کے، تو وہ آگے جانا تھا، تو افغانستان would have been the 6th Central Asian Republic اور پاکستان would have been the 7th، لیکن credit goes to ضیاء الحق، جس نے قطع نظر اس کے کہ کوئی بندہ اس کے حق میں نہیں تھا، مگر اس نے کہا کہ نہیں، ہم نے لڑنا ہے، کیونکہ یہ آج یہ افغانستان میں بیٹھا ہے تو کل کو یہ پاکستان لے کے آگے چلے جائیں گے، تو اس نے پھر امریکہ کو ساتھ ملایا، اور یہ جو طالبان ہیں یہ اس وقت کی پیداوار ہیں، اور وہ امریکہ نے سارا بندوبست کیا تھا، اسامہ بن لادن لے آئے تھے، وہ عربوں کے ساتھ ملا کے عرب مجاہدین وغیرہ، وہ پورا پیرافرنیلیا ہو گیا۔ لیکن آج جو ہے، آج ہم افغانستان کے ساتھ جو کر رہے ہیں، میں اس طرف یہ آ کہ وہ جو تھا نا کہ ہمارے جو مدرسے ہوتے تھے ان کو جہادی انکوبیٹرز میں تبدیل کیا گیا تھا، 12 سال کے بچوں کو بندوقیں پکڑا کے ہم نے جہادی بنایا، لیکن یہ ہوا کہ اس جہاد میں ظاہر ہے کہ امریکہ کی ساری ویپنری ان کی تھی، بہت کچھ تھا، پیسہ ان کا تھا، اور عرب جو تھے مجاہدین، اسامہ بن لادن واز اے مین لیڈر ہے بیسیکلی، تو وہ جو تھا ایک طرح سے ہم نے اپنی آزادی کو یقینی بنا لیا اس افسانے کے بعد، جب سوویت یونین نے وہاں سے نکلنے کا فیصلہ کر لیا تو امریکہ نے تو فوراً افغانستان چھوڑ دیا، مگر ضیاء نے ریگن کو پکڑا اور کہا کہ تم ایسے نہیں جا سکتے، پہلے افغانستان میں کوئی ایک سٹیبل ڈسپینسیشن پیدا کرنے دے ہمیں، کہا کہ یہاں کی حکومت بنے، ورنہ تو یہ مصیبت رہے گی۔ تو ریگن نے کہا بھائی ہمارا کام ہو گیا، تم جانو اور جاؤ، بس اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایسٹ یورپ آزاد ہو گیا، یعنی سوویت امپائر کے گرنے کے بعد برلن کی دیوار گر گئی، یورپ خوشحال ہو گیا، اور سارا ملبہ جو تھا وہ پاکستان پر گرا۔ ہم کلاشنکوف کلچر، ریفیوجیز، ملینز آف، جو آج تک وہ مسئلہ ہمارا بنا ہوا ہے، یہ سارے مسئلے ہمارے انہیرٹ کیے گئے ہیں اس وقت سے، اسی دور۔ اور پھر وہ وقت آتا ہے جب میں جن دنوں سروس میں تھا، فورن سیکرٹری تھا، تو میں افغانوں طالبان کے ساتھ ڈائریکٹلی ڈیل کیا کرتا تھا۔ وہ بہت مشکل وقت تھا کیونکہ اس وقت طالبان کی اپنی سول وار شروع ہو چکی تھی، ایک دو جھڑے بن گئے تھے، ناردرن الائنس اور طالبان، تو وہ چیزیں ہوتی گئیں، تو یہ وقت گزرتا گیا، اور ایونچولی وہ میں اب واقعات میں نہیں جاؤں گا، لیکن اب آ رہا ہوں میں آپ کے سوال کی طرف کہ جو آج سچویشن ہے یہ کنٹینویشن ہے اسی سارے سلسلے کی جس کا ہم شکار رہے ہیں۔ اور لیکن شمشاد صاحب، اس میں تو جب طالبان کا تو ہم آپ ذکر کر رہے ہیں، طالبان جب آنے تھے، یا ظاہر ہے کہ ان کو پاکستان سپورٹ کرتا تھا، تو پاکستان میں جب اس طرح کا سلسلہ بنتا تھا تو لوگ کہتے تھے کہ جی جب طالبان آ جائیں گے تو افغانستان واز سپوز ٹو بی دی بیک یارڈ آف پاکستان۔ آج ہم نے ان کو اپنا فرنٹ لائن اینیمی قرار دے دیا ہوا ہے، اور وزیر دفاع صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے دشمن ہے۔
آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں. بات یہی ہے کہ جس وقت مجھے یاد ہے 2018 میں I was in charge of an operation جو میں ایک سینٹر تھا جو کھولا گیا تھا لاہور سینٹر فار پیس ریسرچ. میں اس کا چیئرمین تھا اور میں نے یہ تھا کہ اس وقت کی گورنمنٹ جو اشرف غنی کی گورنمنٹ تھی ان کا رابطہ تھا ہماری گورنمنٹ کے ساتھ. تو اس وقت جو آؤٹ سائڈ دی افغان گورنمنٹ جو دھڑے تھے سارے اس میں طالبان تھے, اس میں شیعہ گروپ تھے, اس میں عورتوں کا گروپ تھا, یعنی مختلف افغان کلاسز تھیں. تو ان کو امن کے لیے تیار کرنے کے لیے میں نے ایک ایکسرسائز لیڈ کی تھی اس وقت. اس میں obviously I had full support of the government, یعنی ISI کی سپورٹ کے ساتھ میں نے وہ سارا کیا تھا. اور اس میں کوئی 100 بندے لیڈرز, افغان لیڈرز ہم نے نتھیا گلی میں بلا کے ایک کانفرنس کی تھی تاکہ امن کے لیے سب اکٹھے ایک جوائنٹلی ہو جائے. یہ دوحہ اکارڈ سے پہلے, اور دوحہ کے لیے تیاری کی تھی اور وہ ہم نے سکسیسفلی کی اور ہو گئی. دوحہ اکارڈ ہو گیا فروری 2020 میں. اور اس کے بعد بدقسمتی یہ ہوئی کہ ہمارے اندر کے کچھ مسئلے پیدا ہو گئے. جو ہوتا ہے, عمران خان 18 میں پرائم منسٹر بنا تھا. ہمارا سسٹم جو ہے کہ کوئی بندہ اقتدار میں نہیں آتا وداؤٹ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے ساتھ. تو جب سے یہ تھے نواز شریف اور بے نظیر بھٹو, وہ اس وقت بھی یہی ہوتا تھا, واریاں لیندے سن جس طرح ہوتا ہے نا, آلٹرنیٹ کر کے وہ ہوتا تھا. تو عمران خان کو بھی واری مل گئی تھی, خوش قسمتی اس کی. لیکن یہ تھی کہ 2018 میں وہ بنا اور 2020 میں 22 میں اس کے ساتھ پرابلم شروع ہو گئے. افغان کا امن ہوتا ہی وہ جو ایک ہماری رول تھا اس وقت امپورٹنٹ, وہ سڈنلی ڈسٹرپٹ ہو گیا. بیکاز وہ جو ISI کا جو جرنیل تھا جو سب چیز ہینڈل کر رہا تھا بڑے خوش اسلوب طریقے سے, اس کو وہاں سے ہٹا دیا گیا. تو فرق پڑ گیا نا اس سے. تو افغانستان میں جو امن کا پروسیس تھا وہ کنسولیڈیٹ نہ ہو سکا. شمشاد صاحب, اس میں آپ نے کہا کہ فرد کو ہٹانے سے وہ ساری, یہ ہمارے یہاں ہی کیوں ہوتا ہے کہ فرد چینج ہوتا ہے تو پالیسی چینج ہو جاتی ہے, یا فرد چینج ہوتا ہے تو پورا معاملہ, پورا سینیریو چینج ہو جاتا ہے؟ امریکہ میں بھی تو لوگ, افراد جو ہیں وہ جاتے ہیں نا. جی بس آپ دیکھ لیجئے نا, یہ تو میں نے تو اب آپ کو بتا دیا نا. میں کوئی یہ نہیں ہے, کوئی پالیسی لکھی ہوئی نہیں بتا رہا, میں تو آپ کو اپنی سوچ بتا رہا ہوں کہ وہ ہوا اور نتیجہ یہ نکلا کہ افغانستان کے ساتھ ہمارے آج جہاں کھڑے ہیں وہ اس سچویشن کا نتیجہ ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہی آپ جائیے واپس مشرف کے ایرا پہ. جو پرابلم شروع وہاں سے ہوئے تھے, مشرف کا پیریڈ تھا امیڈیٹلی آفٹر 9/11 کے بعد. اب ایک وقت تھا جب کہ پریزیڈنٹ کلنٹن واز ناٹ ایون ریڈی ٹو شیک ہینڈز ود مشرف. جی مجھے یاد ہے بالکل. تو وہ پھر مشرف کے دماغ پہ بہت بوجھ تھا کہ انلیجیٹیمیسی والا. تو میں اس وقت سفیر تھا. تو جب آیا نیو یارک 2000 میں یونائٹڈ نیشن سے, مجھے کہتا ہے کہ ایم آئی میٹنگ کلنٹن. میں نے کہا نہیں, وہ تو نہیں تمہیں ملے گا. کہتا ہے کیوں؟ میں نے کہا وہ تمہیں مارچ میں آیا تھا وہاں اسلام آباد, تو اس نے خفیہ کیمروں کے اندر تمہارے ساتھ ہاتھ بھی ملایا تھا. تو کہتا ہے اچھا پھر ہاتھ کے کیسا ہے؟ کہتا ہے پھر میرا ہاتھ سے ملا دو کسی طرح. تو میں نے ہاتھ اس کا ملا دیا تھا کلنٹن کے ساتھ, اور میں نے ساتھ ہی اسرائیلی پرائم منسٹر کے ساتھ بھی ہاتھ ملا دیا تھا. بیکاز وہ جو ریسیپشن پہ تھا کلنٹن, وہاں اسرائیلی کیا تھا, یہود براک اس کا. تو میں صرف وہ تو ایسے ہی بتا دیا. لیکن اصل بات یہ ہے کہ اکتوبر 2001 میں جو مشرف نے, یہ وہ چیز ہے ہسٹری جو آج ریپیٹ ہو رہی ہے, بالکل وہی چیز کہ والڈ آف اسٹوریا کے ہوٹل میں جب جس طریقے سے مشرف کی خاطر تواضع کی گئی اور اس کا ڈیلیگیشن پورا تھا, بڑی بڑی باتیں ہوئیں, اور مشرف نے کہہ دیا کہ تم جو مانگو گے وہ کرو گے, جو کہو گے میں کروں گا. تو اس کے بعد تو مشرف نے اپنے آپ کو
امریکہ کی نظر میں اونچا رکھنے کے لیے، اچھا رکھنے کے لیے، وہ جنگ جو امریکہ نے افغانستان میں طالبان کے خلاف لڑنی تھی، وہ جنگ مشرف کھینچ کر پاکستان لایا، اور آج ہم اسی جنگ کا اسی کے نتیجہ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ مشرف کے زمانے میں جو پاکستان میں ٹیررزم پیدا ہوا ہے اس کی پالیسیوں کے ریئیکشن میں، اس میں لال مسجد بھی شامل ہے، اس میں پتہ نہیں کیا ہاں کیا سب کچھ واقعات ہیں، اور اس پہ اٹیک ہوتے تھے، ٹیررسٹ پکڑے جاتے تھے، پھر بلوچستان میں ٹیررزم تھا، اس نے بگٹی کو مار دیا۔ لیکن اس میں یہ بھی تو ہوا نا شمشاد صاحب، اس میں یہ بھی ہوا کہ پھر اس کا اینڈ جو ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے، اور جس طریقے سے ابینڈن کیا امریکہ نے وہ بھی ہمارے سامنے ہے، تو کیا اس کے اندر سبق نہیں ہے ہمارے لوگوں کے لیے آج جو آج کل ہے؟ اب آگے چلتے جائیے، سب جواب آپ کو ملتے جائیں گے، تو کہنا ضروری نہیں ہے۔ تو مقصد میرا کہنے کا ہے کہ وہ جو جنگ افغانستان میں اس نے شروع کی تھی 2004 میں، وہ آج بھی چل رہی، وہی جنگ ہے وہ ٹیررزم۔ اب دیکھیے، ہم لوگ ٹیررزم ہوتا ہے، کبھی بھی ہم نے صحیح اس کا تدارک نہیں کیا، یعنی ٹیررزم جو ہوتا ہے یہ کوئی راکٹ یا میزائل والا دشمن نہیں ہوتا ہے، نہ اس کو آپ راکٹ یا میزائل کے ذریعے ختم کر سکتے ہیں۔ ٹیررزم بنیادی طور پر ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، مائنڈ سیٹ آف ڈسپیئر اینڈ ڈسپونڈنسی، جو بری حکمرانیت کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے، جہاں حکمران نہیں ڈیلیور کرتے، انصاف نہیں کرتے، لوگوں کو فیسلٹیز نہیں دیتے، نہ ہیلتھ نہ ایجوکیشن، تو وہاں ٹیررزم پیدا ہوتا ہے۔ تو ٹیررزم کا علاج جو ہے وہ میں بار بار اس وقت بھی لکھ کے بھی کہا کرتا تھا، اب بھی میں کہتا ہوں کہ اس کو گولیوں اور راکٹوں سے نہیں ختم کیا جاتا، اس کا آپ کو گورننس کے ذریعے سے ہے۔ ہاں 2014 میں جب اے پی ایس کا واقعہ ہوا تھا تو اس وقت ایک اچھا ایکشن پلان بنایا گیا تھا، نیشنل ایکشن پلان تھا جو تو اس پہ 20 بھی عمل نہیں پوائنٹس کا ہوا۔ تھا۔ ہاں تو وہ اس میں 2 پہلے پوائنٹ تھے کہ ٹیررسٹ جو ہیں ان کو فوجی عدالتیں، کیونکہ سویلین عدالتیں ڈرتی تھیں ڈرتی ہیں، ہاں ٹیررسٹوں کا ٹرائل کرنے میں، تو فوجی عدالتیں ٹرائی کریں گی، اور دوسرا یہ تھا کہ پھانسی کی سزائیں دیں گی، کیونکہ سویلین عدالتیں پھانسی نہیں دیتی تھی، کمزوریاں ہمارے سویلین ہمارے سسٹم سسٹم کی میں ہیں۔ ہے۔ ہاں اچھا، دوسرے جو 18 پوائنٹ تھے وہ کوئی پوائنٹ پلان نہیں تھا، دے ور جسٹ دی لسٹ، 18 وہ لسٹ تھی، فہرست تھی ان رسپانسبلٹیز کی جو ایک نارملی فنکشننگ حکومت کی بنیادی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، وہ لسٹ تھی۔ اچھا، وہ 18 پوائنٹ آج تک کسی حکومت نے، کسی نے بھی 1% عمل نہیں کیا۔ تو نتیجہ کیا ہے کہ ٹیررزم آپ کے ملک میں، یعنی آپ کا بارڈر جتنا لمبا بارڈر بلوچستان کے ساتھ یا افغانستان کے ساتھ ہے، اس سے زیادہ ایران کا ہے۔ ایران میں کبھی ٹیررزم نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہمارے ملک میں اتنے ہزاروں بیچارے بندے شہید ہو گئے ہمارے، تو مقصد سوچنا چاہیے کہ یہ کیا وجہ ہے۔ اور یہ اس کی وجہ جو آپ نے سمپل بات یہی ہے کی ہے کہ آپ کے شمشاد صاحب، اس میں دیکھیں نا، جو سوچنے والی بات وہ یہ ہے کہ پہلے ان کے اوپر اٹیک کیا جاتا ہے، پھر ان کے ساتھ معاملات جو ہیں، اب دوحہ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ مذاکرات بھی ہوئے ہیں، اور یہی چیز عمران خان کہتا ہوتا تھا کہ بھئی ان سے مذاکرات کرو، ان سے بات کرو، افغانستان کے ساتھ ان کو سٹیک ہولڈرز ہیں، ان کے ساتھ مل کے بات کرو۔ آج یہ مجبور ہوئے ہیں ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے، تو پھر تو عمران کی پالیسی ونڈیکیٹ کر گئی ہے۔ ایبسولوٹلی یہی تو بات ہے۔ میں نے کہا نا کہ آپ ٹیررزم کے سلسلے میں جو ایکشن ہے آپ کا پریونٹیو ایکشن، وہ راکٹ یا میزائل نہیں ہے، وہ صرف اور صرف پریونٹیو اقدامات ہیں جن کے ذریعے سے آپ وہ ڈسپیئر اینڈ ڈسپونڈنسی ختم کریں۔ کیوں ٹیررزم پیدا ہوتا ہے اس کا، اور وہ علاج سمپل ہے۔ میں نے کہا نا کہ وہ 18 پوائنٹس پہ عمل اگر حکومتیں کریں جو ان کے بنیادی فرائض ہیں، وہ نہیں کرتی یہ حکومتیں دونوں جو ہیں اس وقت ہیں، ان کے پاس کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے جس کے تحت وہ عوام کے مسائل حل کر سکے۔ اچھا، اسی کے ساتھ شمشاد صاحب، جو جڑا ہوا جو ہمارا صوبہ ہے وہ ہے کے پی کے کا، اور اس کے ساتھ ظاہر ہے کہ جو سابق فاٹا کے ایریاز ہیں وہ افغانستان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، وہاں پہ بھی ہم نے ایک عجیب متقع سا لگایا ہوا ہے، وہاں پہ بھی جو پولیٹیکل فورس ہے اس کے ساتھ ہم نے اس کو بھی ہم چلنے نہیں دے رہے ہیں، اس کے ساتھ بھی ہم نے کچھ نہ کچھ گڑبڑ کرنی ہوتی ہے، تو یہ تو پورے کا پورا ایک سینیریو چینج ہو جائے گا اگر خدا نہ خاصہ آگے نہیں، بڑھے یہ اس کے دیکھیے، خلاف۔ جو ٹی ٹی پی ہے وہ پاکستان کا گروپ ہے، جی ہاں، پاکستان میں پیدا ہوا ہے،
اور پھر وہ کیسے ہے کہ وہ ان کو جانے دیا ہے، افغانستان جانے دیا. آپ کے پاس یعنی اتنی بڑی آپ گورنمنٹیں کہتے ہیں کہ گورنمنٹوں کا کام ہوتا ہے حکمرانیت کرنا، کہ آپ نہ افغانستان جانے والوں کو روک سکتے ہیں، نہ وہاں سے آنے والوں کو آنے روک والوں کو سکتے روک ہیں، ہاں نہ آپ اب تک افغان مہاجرین کو پراپرلی کنٹرول کر سکے ہیں. اب یہ مسئلے جو ہیں ایران کو بھی تھے، مگر انہوں نے ہر چیز خوش حل کر لی. اسلوبی سے مینج کیا ہے. ہمارے ہاں مینج کرنے کا کوئی سسٹم نہیں ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے کہ کیسے مینج کرنا ہے، اور اس میں سارے شامل ہو جاتے ہیں، وہ چاہے سویلین ہو یا نان سویلین ہو. تو مقصد لیکن میرا کہنے کا ہے کہ یہ بات تو یہ طے ہے کہ سویلینز کو آپ ایگزونریٹ نہیں کر سکتے، اصل ذمہ داری سویلینز کی ہے، حکمرانیت جو کرنی ہوتی ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ فوج ہوتی ہے وہ حکمرانیت، بھائی فوج آتی اس وقت ہے جہاں ویکیوم ہوگا وہاں فوج آ جائے گی. لیکن شمشاد صاحب دیکھیں نا، اس وقت جو ہے، اس وقت کے پی کے میں حکومت ہے پی ٹی آئی کی، اس حکومت کو چلنے نہیں دیا جا رہا ہے. اس کا جو نیا وزیر اعلیٰ آیا ہے اس کو بھی نہیں چلنے دیا جا رہا. تو وہ پھر کیا کرے گا؟ وہ تو پھر چپ کر کے بیٹھا رہے گا، پھر یہ اپنی مرضی کریں گے اور پھر حالات پھر خراب ہوں گے. یہ تو پھر آپ کی مثال اسی وجہ سے تو ہیں کہ ہے ہی نہیں، اپروچ نہیں ہے. اور افغانستان کے بارے میں آپ کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ افغانوں نے ہماری آزادی میں بہت مدد دی تھی. آپ ضیاء الحق کے زمانے کے چیزیں یاد کر لیں کہ انہوں نے بہت قربانیاں دی ہیں ہمارے لیے، ہم نے بھی بہت قربانیاں دی ہیں. لیکن اب جو سچویشن آ گئی ہے یہ بہت کمپلیکیٹڈ ہے، اور دونوں طرف سے کلیم یہی کیا جاتا ہے کہ بھی ہم دوسری طرف سے یہ سارا ہو رہا ہے. مجھے یاد آ جاتا ہے ہنری کسنجر کا ایک آبزرویشن کہ جو فارن پالیسی میں جو انٹریکٹیبل پرابلمز ہوتے ہیں وہ نارملی ایسی صورت میں ہوتے ہیں جہاں دونوں سائڈ کلیم کرتی ہیں کہ دے آر رائٹ اینڈ دے آر رائٹ. تو جب دونوں رائٹ ہونا تو پھر آپ کا مسئلہ فارن پالیسی کا ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کو حل نہیں آسانی سے کیا جاتا، کیونکہ دونوں صورتوں میں دونوں کی پرابلمز اندرونی ان کے اپنے گھر کے اندر ہیں. وہ نہ وہ حل کر سکتے ہیں نہ ہم کر سکتے ہیں. ہم نے تو حکمرانیت ہے ہی نہیں ہمارے ہاں، تو ظاہر ہے کہ کوئی حل نظر نہیں آ سکتا. تو یہ اس قسم کے واقعات کہ سیز فائر دوسرے ملک جو ہیں وہ کروائیں گے، یہ مسئلہ اس طرح حل نہیں ہوگا. لیکن اس میں دیکھیں نا شمشاد صاحب، اس میں جو ہم نے اسپیس دے دی ہے انڈیا کو، دیکھیں کتنا بڑا ہم نے اپنی پاؤں پہ کلہاڑی ماری ہے کہ انڈیا کو اسپیس دے دی. کون سا ملک ہے جو ایکسپلائٹ نہیں کرے گا؟ انڈیا نے تو کرنا ہے، بالکل کرے گا. تو بات ہے انڈیا تو کرے گا. اصل تو چیز یہ ہے کہ دشمن اصلی آپ کا وہ ہے، اور آپ نے اپنے لوگ جو ہیں افغانی، جو آپ کے ساتھی تھے، جن کی ہمیشہ آپ نے ان کے لیے آپ نے قربانیاں دی، انہوں نے آپ کے لیے دی، تو ان کو آپ نے انٹیگنائز کر دیا ہے. تو اس میں کچھ ہے نا، خرابی تو ہے. اچھا، اب شمشاد صاحب تھوڑا سا ایک ٹاپک اور بھی میں نے سوچا تھا آپ سے بات کروں گا، اور وہ ہے کہ پاکستان امریکن جو ایک سینیریو ہے، جو ہمارا ریلیشن شپ ہے امریکہ کے ساتھ، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ ہم جو پالیسی اختیار کیے ہوئے ہیں، اور جس طریقے سے بھی آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہوگا ہمارے وزیر اعظم صاحب نے ان کی تعریفیں کی اور ان کے پل باندھ دیے. کیا آپ نے اپنی لائف میں اس طرح کی چیزیں دیکھی ہیں ڈپلومیسی میں، کہ اس طرح کسی کی تعریف کرنا جس کے اوپر پوری دنیا میں لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یار آپ کو شرم آنی چاہیے؟ جارج گیلو سن رہا تھا، وہ بھی کہہ رہے تھے، باقی لوگ بھی کہہ رہے تھے. کیا یہ اپروپریٹ ہے؟ اتنی چیپ تو کبھی میری زندگی میں نہیں میں نے دیکھی. میں نے دیکھا ہے مشرف کو، دیکھا ہے جس طریقے سے وہ جارج ڈبلیو بش کی خوشامد کرتا تھا، لیکن وہ بڑا ڈیسنٹ طریقے سے ہوتا تھا، اس میں ڈگنیٹی ہوتی تھی. وہ اس طرح نہیں تھا جس طریقے سے یہ ہمارا موجودہ لوگ ہیں جس طرح سے انہوں نے کیا ہے. تو دوسرا یہ میں بتا دوں آپ کو کہ امریکہ کا جب آپ ذکر کرتے ہیں، ہم نے پاکستان کے آزاد ہونے کے بعد فوری اپنے آپ کو امریکہ کی رحم و کرم پہ چھوڑ دیا تھا. یہ سم ہاؤ ہمارا جو امپیریل کنیکشنز والا سول ملٹری ٹولہ تھا اس وقت 1947 کے بعد سے، انہوں نے فیصلہ کر دیا تھا کہ بھی ہم نے امریکہ کو ساتھ
لے کے چلنا ہے. اور قائد اعظم نے بھی ایک سٹیج پہ کہہ دیا تھا کہ امریکہ فری ورلڈ جو ہے وہ ہم ان کے ساتھ جائیں گے. ہم یہ سوویت یونین کا بالکل وہ نہیں تھا, ان کے فلسفی میں بھی نہیں تھا. لیکن بات یہ ہے کہ امریکہ سلیکٹ کر لیا, لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ ٹوٹلی ان کو سرنڈر کر دیں. آپ نے شروع میں تو ٹھیک ہے جہاز اڑائے آپ کے اڈوں سے, جاسوسیاں کی یوٹیوب پہ, اور دیکھا جائے تو پھر امریکہ نے آپ سے مانگے فوجی دستہ مانگا کوریا میں جب لیاقت تھا تو وہ ہم نہیں دے سکے کیونکہ لیاقت نے کہہ دیا تھا ایبسولوٹلی ناٹ. تو اس پہ اتنی امپیریل کنیکشنز والی جو بیوروکریسی تھی ہماری سول ملٹری, تو وہ انہوں نے اتنا ناراضگی لیاقت کے ساتھ کی کہ اس کے بعد پتہ چلا کہ اس کو مار دیا گیا ہے. تو اس لوگ سوچتے ہیں کہ امریکہ مرواتا ہے, امریکہ نہیں مرواتا ہے. یہی حال بھٹو کے ساتھ ہوا. بھٹو کسنجر نے کہا تھا کہ ہم تمہاری مثال بنا دیں گے, اور حالات پھر ایسے ہوئے کہ ہم نے خود ہی پھانسی چڑھا دیا. ایوب ضیاء الحق کا بھی یہی تھا, اس نے ریگن کو کہا تھا کہ تم غلط کام کر رہے ہو جو ابھی چھوڑ کے جا رہے ہو افغانستان سے. تو افغانستان میں تو سیٹل ہی نہیں ہوا, سارا تباہ ہو گیا ہے, وہاں نہ کوئی اسکول ہے نہ کالج ہیں, تو کچھ تو کرو. لیکن وہ چھوڑ کے چلے گئے, اور تو یہ ہمارے لوگوں نے اتنا برا منایا تو ضیاء کو پہاڑ وہ جہاز کریش کر گیا. تو یہ چیزیں ہیں. پھر بینظیر بھٹو امریکنوں نے اس کو لایا تھا کہ مشرف کے ساتھ وہ بیٹھے گی پرائم منسٹر, تو وہ اس کو ختم کر دیا گیا. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں بیکاز یور کنٹری از ٹو کنٹینجنٹ ڈپینڈنٹ آن امیریکن. لیکن اسی میں دیکھیں نا اس میں کیا ہو رہا ہے, اس میں نتائج یہ نکل رہے ہیں کہ جو اسرائیل جس کو ہم نے لکھا ہوا ہے کہ ہمارے پاسپورٹ میں اس کا نام بھی نہیں ہے, اور سوائے اسرائیل کی ہر جگہ پہ وہ اپلیکیبل ہے, اب اس کی باتیں ہو رہی ہیں کہ پاکستان اس کو تسلیم کرنے جا رہا ہے یا اس کے لیے فضا بنائی جا رہی ہے. کہا جا رہا ہے کہ ٹرمپ کو خوش کرنے کے لیے سب کچھ کیا جائے گا. تو کیا اس طرح کی چیزیں آپ نے کبھی امیجن کی تھی؟ دیکھیں یہ جو ہے نا اسرائیل کا تسلیم کرنا جو ہے نا, یہ کوئی ایسا جرم نہیں ہے. لیکن اس کے لیے یہ کہا گیا ہے ہمیں, قائد اعظم نے بھی کہا تھا کہ جب ایک فلسطین کی ریاست بن جائے گی تو پھر ہم اسرائیل کو بھی ریکگنائز کر سکتے ہیں. لیکن وہ فلسطین کی ریاست کا تو کہیں نشان ہی نہیں آ رہا. جو پہلے سے پلانز بھی تھے جو عربوں نے بنائے تھے وہ سارے ختم کر کے یہ جو ٹرمپ نے تماشا لگایا ہے, جس قسم کا یہ پیس پلان بنایا ہے, وہ تو پیس پلان نہیں ہے, بیسیکلی شوبدہ بازی ہے وہ ساری. سیز فائر ختم ہو چکی بھی ہے, سوچی ہر چیز ختم ہو گئی ہے. اس نے تو آتے ہی تہس نہس کر دیا تھا پہلی ٹرم میں. ٹرمپ نے پہلی ٹرم میں آتے ہی جو سب سے بڑا تہس نہس والا کام کیا تھا وہ ایران کے ساتھ جو نیوکلیئر ڈیل ہوا تھا سلامتی کونسل کے 6 ممبرز کا, وہ اس کو ختم کیا اس نے نیتن یاہو کو خوش کرنے کے لیے. پھر نیتن یاہو کی خواہش میں جروسلم جو ہے اس کو اسرائیل کا دارالخلافہ ایکسیپٹ کر لیا. پھر جو ابراہیم اکارڈ شروع کیا جس سے اسرائیل کی ریکگنیشن کروا رہا تھا, تو کچھ ملکوں نے کر لی تھی. سعودیز ور اسٹاپڈ ایٹ دا لاسٹ منٹ, تو وہ کرنے جا رہے تھے, لیکن وہ پھر اس کی ٹرم ختم ہو گئی تو سعودیز جو ہیں وہ نہیں کر سکے. لیکن جب بعد میں فلسطینیوں کو پتہ چلا کہ اب بائیڈن جا رہا ہے اور ٹرمپ آ رہا ہے 2023 میں, تو انہوں نے حماس نے پھر اسرائیل پہ حملہ کیا only to stop Saudis from recognizing Israel. اور they did manage. اس صورتحال میں پاکستان کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان اپنے ٹروپس آن گراؤنڈ بھیجے غزہ میں. تو کیا یہ پاکستان کے لیے مناسب ہوگا کہ وہاں پہ ٹروپس بھیجے؟ بالکل سب چیزیں غلط ہے. دیکھیے کوئی چیز میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اپنی پورے 75-78 سالوں میں اب پاکستان کو کبھی مڈل ایسٹ کے کانفلکٹس میں نہیں الجھایا, کبھی نہیں. ہم نے سپورٹ ضرور کی ہے سعودیوں کی, عربوں کی, ان کے ٹریننگ کرتے ہیں ان کے افسر, لیکن ہم وہ ہر چیز کرتے ہیں. بلکہ ضیاء الحق کے زمانے میں تو جب اسرائیل کی جنگ ونگ ہوتی تھی تو ہم نے عربوں کو اپنے بندے بھجوا کے ایڈوائزری پوزیشن پہ بھی بھیجے تھے بندے, لیکن جنگیں لڑنے کے لیے نہیں کبھی بھی دیے بندے ہم نے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی سچویشن جو ہے وہ اتنی وہ خراب ہو گئی ہے کہ آپ نے کہا نا کہ وہ ٹرمپ
یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے. جو مشرف کر رہا تھا آج وہی چیز وہ مشرف ذرا ڈگنیفائڈ طریقے سے کر رہا تھا, یہ بالکل ریڈیکولس طریقے سے, جس کو کہتے ہیں نا کہ شرمناک باتیں ہیں, جس طریقے سے جس لیول پہ آ کر یہ خوشامد کر رہے ہیں جو کر رہے ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ اس سے ابھی جو سعودی عرب کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا ہے وہ اس بات ابراہیم ایگریمنٹ ابراہیم اکارڈ کا حصہ ہی ہے, میں بتا دوں. تو پھر پاکستان بھی ابراہیم اکارڈ سائن کر لے گا جی؟ جی بس میں بتا رہا ہوں نا, لیکن وہ ہو نہیں سکتا بیکاز اس کے سارے پلان میں فلسطین کہیں ہے ہی نہیں ریاست. تو جب تک فلسطین ریاست نہیں بنتی پاکستان کین ناٹ افورڈ. یہ میں بتا دوں, یہ جتنا بھی ٹرمپ کوشش کر لے فلسطین کی ریاست نہیں وجود میں آ سکتی. یہ جس طرح ابھی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے نا اس میں, یہ اور چیز ہے کہ ہمارے لوگوں نے جس طرح شہباز شریف نے جا کے اس کو وہ ٹرمپ کو کہا کہ یہ بڑا پیس بنا دیا, نوبل پرائز کی بات کی, یہ سب تماشا ہے, مذاق ہے. اس پہ تو بات بھی میں نہیں کرنا چاہتا, وقت ضائع کرنا ہے, کیونکہ یہ چیزیں ان کو فارن پالیسی یا ڈپلومیسی نہیں کہا جا سکتا, یہ تماشا ہے سارا. ٹرمپ دوسرا مداری ہے, میں بتا دوں. یعنی وہ ایک ایسا پہلا پریزیڈنٹ آیا ہے جس نے پہلی ٹرم میں ہی آ کے یعنی 2 یا 3 دفعہ شٹ ڈاؤن وہاں ہوئے امریکہ کے. ابھی کل کی آپ نے رپورٹ دیکھی ہوگی کہ وہاں پہ 70 لاکھ لوگوں نے وہاں پہ مظاہرے کیے. شٹ ڈاؤن ہے. اس نے آ کے وہاں سے جمہوریت ختم کر دی ہے, وہاں مارشل لا لگا دیا, شہروں میں فوج لے آیا ہے. یعنی یہ دیکھیے کہ بڑی ریاست 250-300 سال پرانی اس کی روایت ہے ڈیموکریسی کی, اور اس نے آ کے اس کو ختم کر دیا ہے. لوگ تنگ آ گئے اس کے, لوگ جلوس نکال رہے ہیں کہ نو کنگ. اچھا آخر میں شمشاد صاحب تھوڑا سا انٹرنلی بھی مجھے بتائیں کہ جو ڈومیسٹک سچویشن ہے ہماری, اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ لبیک کا ایک جو سلسلہ ہوا TLP کا, اس میں کس طریقے سے لوگوں کو وہاں پہ قتل کیا گیا. ہماری تو گورنمنٹ کی طرف سے تو مانتے نہیں ہیں, لیکن جو ڈراپ سائٹ ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو ان کو سورسز نے بتایا کہ more than 1000 people were killed. تو یہ جو کرنا ہے, اس طرح کوئی ریاست اس طرح کر سکتی ہے جی, اپنے لوگوں کو اس طرح بھیانک انداز سے ان کو مارے, ان کو پھر ان کی ڈیڈ باڈیز بھی جو ہیں وہ ختم کر دی جائیں, ان کو بھی نہ پتہ چلے. یہ کوئی پہلی چیز تو نہیں ہے. اس سے پہلے 26 نومبر کو کیا ہوا, اس سے پہلے جو ہوا, مطلب ہمارے ہاں حالات تو درست نارمل نہیں ہے نا. میں تو بار بار یہ کہا کرتا ہوں کہ جب ہمیں باہر سے چیلنج, یہ افغانستان کا چیلنج جس طرح آ رہا ہے, تو اور اسی طرح یہ بھی مڈل ایسٹ میں بھی جو ٹرمپ کی وجہ سے جو کچھ چیلنجز تھے ہمارے, تو میں اس وقت بھی کہا کرتا تھا کہ ہمارے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے گھر کو ٹھیک کریں. یو شوڈ پٹ یور ہاؤس ان آرڈر, کیونکہ ہم اندر سے بالکل ریاست نہیں رہے ہیں. آپ کے ہاں ادارے مثلا نہ جوڈیشری ہے, نہ حکومت ہے, نہ پارلیمنٹ ہے, تو نہ پولیس ہے, نہ آئین ہے, نہ قانون ہے. مطلب یہ باتیں میں بار بار کہہ چکا ہوں, لیکن یہ اب اس کا ہمارے کہنے سے فرق تو کوئی نہیں پڑتا نا. یہ تو بات یہ ہے کہ یا تو سوچیں نا کہ دو اس وقت پوزیشن میں ہیں ملک کو بہتری کرنے کے لیے, وہ سن رہے ہوں اور وہ ایکشن لے آئے ہیں. وہ کوئی نہیں ایکشن لائے گا. اب یہ جو TLP ہے, یہ کون لوگ ہیں TLP والے؟ مجھے یہ تو ہے نا, پوچھئے کون لوگ ہیں, کنہوں نے بنائے تھے, کہاں سے آئے تھے؟ یہ طالبان بھی تو ہم لوگوں نے بنائے تھے نا. تو آج ہم ان کے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں. تو یار یہ چھوڑ دیجئے, باتیں کرنا اس کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. بس صرف سمپل بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں سسٹم جو ایک بندے آ جاتے ہیں, جب ان کے پاس اقتدار ہوتا ہے تو نو باڈی کین اسٹاپ them. ایبسلیوٹلی, یہ بات ہے. اچھا شمشاد صاحب آخر میں صرف ایک کامنٹ یہ بھی کر دیں, عمران خان کے بارے میں آپ کی کیا امید ہے, کیا رائے ہے, کیا ان کا مستقبل نظر آ رہا ہے آپ کو, کیا سمجھتے ہیں آپ؟ میرے کوئی رائے دینے سے نہیں ہے, مطلب ہے کہ ایک غلط چیز ہو رہی ہے, اور وہ اس کا بار بار غلط کہنے سے تو کچھ نہیں فرق پڑتا نا. بہت کچھ ہو چکا ہے, جو پوری پارٹی کو الیکشنز اس کے سارے ختم کر دیے گئے. یعنی جو اقدامات ہوئے ہیں, جب ان کو سامنے رکھتے ہیں تو کوئی کسر کسی بات کرنے کی گنجائش ہے؟ کوئی گنجائش نہیں ہے. بس اللہ تعالیٰ
पाकिस्तान से मुतल्लिक आप मुझे पेसिमिस्टिक लग रहे हैं, आप ऐसे लग रहा है कि जैसे मैं पेसिमिस्टिक क्या, मतलब पोटेंशियल आपके पास क्या है? आप इंडिया ही नहीं छोड़ता, आप न्यूक्लियर ताकत हैं, और इस वक्त आप अफगानिस्तान ने आपको एंगेज किया। पकड़ लिया हुआ है, इसी से आपकी बेइज्जती हो रही है। ये चीजें एक न्यूक्लियर ताकत देखें वो होती है जो इस तरह के झगड़ों में नहीं इन्वॉल्व होती। आपको अपना स्टेचर रखना होता है, और खास तौर पे इन हालात में आपकी एक पोजीशन बन गई थी, बड़ी अच्छी विक्ट्री आपको मिली इंडिया के खिलाफ, अनप्रेसिडेंटेड आपको जो 9 मई को हुआ। तो अब हमें ये तालिबान के साथ लड़ाई लड़ने की कोई जरूरत नहीं थी। मैं फिर वही बात कह रहा हूं कि जो मसले हैं वो आपके अपने घर के अंदर के हैं। ये तालिबान टीटीपी वाला है, ये आपके मसले हैं, ये यहाँ से क्यों भागे? इनको भागने ही नहीं देना चाहिए था। और अगर करना है कंट्रोल तो उनके यहाँ जाकर मारने की बजाय आप कोशिश करें कि उनको इधर बुला के करें। और जब तक यहाँ खुद नहीं, आप डायलॉग के जरिए बातचीत तालिबान के साथ डायलॉग होना चाहिए। डायलॉग के अलावा और कोई हल होना ही नहीं चाहिए। और ए कंट्री व्हिच इज नोन टू बी ए डिफेक्टो न्यूक्लियर पावर। चलो, इस पे इंशाल्लाह बातचीत जारी रहेगी आपके साथ। शमशाद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच एंड सी यू सून। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू।